मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह मारिज की ये आयत चल रही थी कि ये लोग पूछते हैं कि जिस अजाब का, जिस हिसाब व किताब का आप वादा करते हो वो कब आएगा वो दिन। मुशरिकीन अक्सर ये कहा करते थे, भाई वो दिन बताएं, टाइम क्यों नहीं आप बता रहे। तो अल्लाह ने हमेशा इस सवाल का एक ही जवाब दिया कि ए नबी आप इनको बता दें कि मौत के बाद एक ज़िंदगी है और क़यामत कायम होगी। कब होगी इसका वक्त मुझे मालूम नहीं है। इल्मुहा इंद रब्बी, अल्लाह को पता है। हमेशा इस सवाल का यही जवाब दिया गया। लेकिन ये है कि यकीनन एक दिन हिसाब व किताब देना, इससे भाग नहीं सकते, कुछ भी कर लो। क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात को ऐसा ही नहीं बना दिया, बेकार नहीं बना दिया कि साइंसदानों के हवाले कर दिया हो कि तहकीक करते रहो और नई नई रिसर्च मार्केट में लाते रहो, बस इसी में उलझ के ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है। इस कायनात पे मेहनत करो, सब कुछ है। ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन इस खुशफहमी में मत रहो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और के लिए नहीं बनाया, तुम्हें वैसे ही बनाया है, खाने पीने के लिए, मस्तियों के लिए, नाचने गाने के लिए, पान तंबाकू के लिए, नशे के लिए, जो मर्ज़ी करो, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो। ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। तमाम पैगंबरों ने यही दावत दी है, तमाम पैगंबरों ने। फिर अल्लाह ने बताया कि वो जो क़यामत कायम होगी, जिस दिन इंसान को हिसाब व किताब देना होगा, वो हल्का दिन नहीं होगा। उसकी होलनाकियाँ बयान हो रही हैं सूरह मारिज में। यौम तकूनुस्समाउ कलमुहली व तकूनुल जिबालु कलअहन। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़। सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै। दूसरे मकाम पे कुरान में आता है कि जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बहुत मजबूत बनाया, उसी अल्लाह की ये कारीगरी है कि इसको तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसे उड़ा देगा जैसे फूंक से गुबार उड़ाया जाता है, ऐसे उड़ाएगा ये। तो हमारी तमाम तरक्कियाँ जो बहुत बुलंदी तक पहुँच चुकी होंगी, वो धड़ाम से सारी नीचे आके गिरेंगी, ख़त्म, फिनिश। फिर अल्लाह ताला पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाही है। ये इंसान भी अजीब फिल्म है। एक तरफ ये कहता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है, तो नूरी साल आपने सुना होगा ना, इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे, इतनी ज्यादा हमारी जो कहकशा है उसमें अरबों सितारे हैं। वो एक कहकशा, ऐसी अरबों कहकशाएं हैं। इतनी बड़ी कायनात है कि हमारी मिसाल जो है ना, मक्खी मच्छर से देना भी ठीक नहीं है। इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। वो कहते हैं ना, बाबे तो कोई शय ही नहीं है, इंसान ही कोई शय नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो बाबे तो दूर की बात, हम में से कोई भी कोई शय है नहीं। अच्छा, अजीब बात यह है कि कुरान भी इस बात का एतराफ़ करता है कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब हमारी कोई औकात ही नहीं है तो फिर सवाल पैदा होता है, ये पूरी कायनात हमारे लिए क्यों बनाई गई। एक तरफ कुरान इंसान को बड़ा प्रोटोकॉल भी दे रहा है, वसख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमिय्अन मिन्हु। सारा मैंने किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया। और एक तरफ इस कायनात की वसअतों को देखें तो हमारी कहकशा की कोई हैसियत नहीं है, कहकशा की। फिर उसमें अरबों सितारों में एक सूरज है, और वो भी इस निज़ाम शमसी का मरकज़ है। तो सूरज के भी सैयारों में से एक छोटा सा सैयारा है हमारा, तो एक नुक्ता भी नहीं है, और उस पर इंसान वो और पिद्दा सा। क्या ख्याल है? तो ये मुल्हिद लोग, एथियस लोग भी ये इश्काल करते हैं कि यार ये इतनी इसकी क्या औकात है इस कायनात में, ये तो हो गया, ऑटोमेटिकली बन गए, तो चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। कुरान ने इस एतराज़ को तस्लीम किया है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, बल्कि कुरान ने इससे बढ़कर बात की है कि जितनी तुम अपनी औकात समझ रहे हो इतनी भी नहीं है।
انا خلقناہم مما یعلمون، یہ سورہ معارج ہی کے آخری رکوع میں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا. تمہیں تو ایک غلیظ پانی سے بنایا ہے. تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے. تو بڑے پھنے خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو. ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو، غلیظ پانی. حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا. تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا، تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے. بھائی بےزتی کی کیا بات ہے، سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں. سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں. اور فیوچر کیا ہے، مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، فوراً کیڑے. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے، سجدہ کروایا فرشتوں کو، پوری کائنات بنائی کس کے لیے، انسان کے لیے، اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیا جا رہا ہے، انسان کو. تو پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے جس کی اوقات ہو، جس کی اوقات ہی نہ ہو، یا اس کو دیا جاتا ہے جس کی بہت بڑی اوقات ہو، ویلیو ہو. بتاؤ کس کو دیا جاتا ہے پروٹوکول؟ بھائی جس کی اوقات ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ویلیو اللہ اتنی دے رہا ہے کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا. سارے پیغمبر تو انسان تھے نا. اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اتنا پروٹوکول انسان کو دیا کہ ایسے ایسے پیغمبر انسانوں میں بھیجے. موسیٰ کلیم اللہ، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. تو یہ سارا انسانیت کا ہی تو پروٹوکول ہے. ڈارون تو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوتا کہ بندر سے آئے ہیں، تو اس پروٹوکول کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. ہمارے باپ دادے کیا تھے، سارے ایک ہی چیز پہ فخر کرتے تھے، وہ بھی کیا کر دی ڈارون نے، ختم کر دی. تو اب ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں، اور مذہب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. تو پہلے میں ایتھیس کے اشکال کو مضبوط کر دوں. قرآن بھی کہتا ہے واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. قرآن تو اس سے بھی آگے کی چیز بتاتا ہے کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں منی سے بنایا ہے. وہ گندی. تو تمہارا ماضی بھی گندا، تمہارا حال بھی گندا، اور تمہارا فیوچر بھی کیا ہے، کیڑے، بدبو. تبھی تو جلدی دفنانے کا حکم ہے. ایک دم منہ بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کا، اتنی غلیظ بدبو آتی ہے مردہ لاش سے. تو برف کے خانوں میں رکھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا، اور مرتے ہی عجیب سا وحشتناک ہو جاتا ہے. کبھی آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانے میں جاؤ، آپ کو نا ایک عجیب وحشت ہوگی، اور سارے مردے ایسے لیٹے ہوئے یوں کر کے، ایسا لگے گا آپ کا دل کرے گا بھاگو یہاں سے. حالانکہ یہ کوئی اپنے علاقے کا کونسلر ہوگا، کوئی بڑا آفیسر ہوگا، کوئی بڑی پھونپھاں ہوگی. موت کے بعد ساری پھونپھاں، ساری ہوا 1 سیکنڈ میں نکل کے ختم. تو اللہ میاں تو اور زیادہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ملحدین کا اشکال تو اور زیادہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں تمہاری جو مادی حیثیت ہے نا، اس مادی حیثیت کے لحاظ سے تمہاری واقعی میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس باڈی کی وجہ سے میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے. کوئی اوقات نہیں. تمہاری فضیلت ہے عمل. کس بیس پر ہے؟ عمل. یہ چیز کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تم اچھا بھی کر سکتے ہو، تم برا بھی کر سکتے ہو. جانور نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. فرشتے برا کر ہی نہیں سکتے، وہ اچھا ہی اچھا کریں گے کیونکہ مجبور ہیں اس پر. وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، وہ تو ان کو تو گناہ کا شوق ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو اچھے میں اللہ نے لگا دیا تو روبوٹ کی طرح وہ اچھے میں کرتے اپنے اختیار سے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ان کے پاس گناہ کی رغبت ہی نہیں ہے، ان کے دل میں گناہ کا شوق ہے ہی نہیں. فرشتے کو رشوت لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے بچے ہی نہیں ہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. تو انسان کو جو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت دی، اس کے اسٹرکچر یا اس کی مادی حیثیت کے لحاظ سے تو بھائی 2 ٹکے کا واقعی نہیں ہے. کیڑوں نے کھانا ہے اس کو، خود بھی ایک
جرثومہ تھا, غلیظ پانی تھا, اور گندے حیض کے خون سے اللہ نے اس کو بنایا, اندر بھی بدبو, باہر آتا ہے تو تھوڑا سا اللہ نے ڈسٹیمپر لگا دیا اس کے اوپر, جس سے بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون, ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا, لہذا تمہاری اگر کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو ہوگی تو وہ عمل کی بیس پہ ہوگی. کیوں؟ فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں, جانوروں میں اچھائی برائی کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی, ان میں تمیز ہی نہیں ہے. بلی کا بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا, کوئی گناہ ملتا ہے اس کو؟ تو بھائی اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون باپ کون, تھوڑے دن تک رشتہ ہوتا ہے, اس کے بعد غائب, کوئی گناہ نہیں ملتا ان کو. لیکن انسان کو بھائی, انسان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, جگہ جگہ خواہشات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. ایک نیکی کرنے کے لیے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے انسان کو, ایک نیکی کرنے کے لیے بھی. کتنی سارے صدقہ خیرات کرنے کے لیے ایک نیکی ہے نا, انسان پر احسان کرے گا, 20 چیزیں کھڑی ہوتی ہیں سامنے, یار پیسہ اتنی مہنگائی, میں یہ پیسے صدقے کر دوں گا. پھر صدقہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے احسان جتلانے کا, اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اگر احسان جتلایا تو اجر کیا ہو جائے گا؟ ضائع. زنا سے روکنے کا حکم دیا. اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ زنا کے دروازے چوپٹ کھل گئے ہیں. لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ زنا کرنے والے بہت, زنا سے بچنے والے بہت تھوڑے. جگہ جگہ پابندیاں. دوستوں سے ہنسی مذاق کا سب کا دل کرتا ہے, دوستوں کو ٹائم دینے کا سب کا دل کرتا ہے, لیکن جب بوڑھے باپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اپنے نفس پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کوئی وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ, وہ کھانسے گا, وہ ڈانٹے گا, یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ابا. تو یہ اچھا عمل ہے اپنے باپ کو وقت دینا, جا کے بیٹھنا اس کے پاس, اس کو عزت دینا, اپنی ماں کو عزت دینا, اس کے پاس جا کے بیٹھنا. بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. یہ میڈیا پہ آنے والے بہت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ابا کو لا رہے ہیں, میں ابا کو کھانا کھلا رہا ہوں, میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ بس وہیں تک ہوتا ہے کیمرے کی حد تک. اس کے بعد نہ ابا رہے نہ بیٹا. کچھ ہے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, آج کل خواتین کہتی ہیں دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ اپنی وائف کو کیسے کتنی عزت دے رہا ہے, کتنی محبت دے رہا ہے. تم ہو, وہ ٹک ٹاک پہ ہی دے رہا ہے, جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا پھر دے کے دکھائے, نہیں دے گا. اس نے بیگم کو بولا ہوا ہے کہ بیگم ہماری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے, ذرا انسان کی بچی بن جا تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے نا, میں بھی فی الحال میرا تجھے محبت دینے کا پروگرام بن رہا ہے اور تمہیں عزت سے بات کروں گا میں, تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد کہاں ہوتا ہے بھائی, محبت آسان ہے, بیوی سے محبت خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو یہ ہوتی ہے لیکن خاندانی لوگوں کو ہوتی ہے, یہ اس کے لیے بہت زیادہ خاندانی ہونا ضروری ہے, ورنہ جو چیز اپنے قبضے میں آ گئی تو کوئی بھاگ تھوڑی رہی ہے. وہ آدمی کہتے ہیں اس کو تو محبت دو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دو تو کون سا بھاگ رہی ہے یہ. ہاں بھاگنے کا ڈر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. گرل فرینڈ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا رسپیکٹ نہیں دی تو غائب ہو جائے گی مارکیٹ سے. تو تبھی آپ دیکھو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی ازواج کو محبت دی ہے جب عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا, اس دور میں دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے, اللہ کا حکم. اور اتنی محبت دی ہے جو عربوں میں غیرت کے خلاف سمجھی جاتی تھی. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ برتن میں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تو نبی گلاس کو گھما کے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. عرب میں یہ اسٹائل جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں, اور بیٹی کو کیسی محبت دی. وہ قوم جو بیٹی کو زندہ دفن کرتی ہے کہ کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری ظہر کی 4 رکعتیں پڑھائی آپ نے, رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے تاکہ گر نہ جائیں, اور پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے. تو آج کل حقوق کے نام پہ بڑی دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور ڈرامے باز ہیں یہ تنظیمیں بھی. یہ جو NGOs ہیں نا, یہ جو آپ حقوق, مجھے وزیرستان میں کسی عالم نے بتایا, اچھا وہ عالم اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں, تو انہوں نے, میں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا, ان کے لیکچر بڑے زبردست تھے. انہوں نے مجھے بتایا وہاں واقعہ, مجھے کیا پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی,
انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں کئی سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیصلہ آنے والا تھا. ایک عورت پکڑی گئی تھی زنا میں, شادی شدہ تھی, تو جھوٹا الزام تھا, بعد میں ثابت ہوا جھوٹا الزام تھا, لیکن اس وقت لوگ سمجھتے تھے سچا ہے. تو وہاں علماء نے فیصلہ کیا اس کو رجم کریں گے. اسلام میں ہے نا کہ جب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ ایک دم متحرک ہو گئیں, یہ تو ظلم ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ نا, بڑا واویلا اور میڈیا پہ اور شور شرابہ شروع. تو کہتے ہیں وہاں علماء کی کمیٹی بیٹھی, وہ ان سے تو متاثر نہیں ہوئے, لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو پتہ چلا کہ یہ غلط الزام ہے. تو ہم نے اس عورت کو اس کیس سے بری کر دیا. کہہ رہے ہیں وہ جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ تو سارا ہی کیا ہو گیا, یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہمارا خیال تھا تو بڑے خوش ہو جائیں گے, دیکھو ایک عورت سزا سے بچ گئی, لیکن بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے وہ کیا ہو گئے, ٹینشن میں چلے گئی وہ ساری تنظیمیں, وہ ٹینشن ہو رہی. ہم نے کہا یہ خوشی ہونے کے بجائے تو ان کے تو چہرے ہی اڑ گئے. پتہ ہی چلا کہ بھائی اس پہ انہوں نے بڑا فنڈ لینا تھا, یہ شور شرابہ کرنا تھا, میڈیا پہ اچھالنا تھا, پھر پاکستان کو دکھانا تھا دیکھو کیسا بنیاد پرست ملک ہے, پھر مولویوں کا دکھانا تھا دیکھو کیسے ظالم ہوتے ہیں, ہائے ہائے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس پہ دے دنا دن لوگ بھی تعریفیں کریں گے, بلائیں گے اپنے پروگراموں میں, اور اس پہ وہاں سے پھر پیسہ بھی ملے گا. تو وہ سارا منجن ایک سیکنڈ میں کیا ہو گیا بھائی, ختم. ٹھیک ہے, تو یہ حالات ہیں کس کے, این جی اوز کے. ایک اور گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا نا, ولاگ بھی بنایا گلگت کے گاؤں کا. میرا وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی این جی اوز آئی اور انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے یوں کریں گے. حالانکہ وہاں 99-100 سال لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کے بندو, تم آرگینک چیزیں کھا رہے ہو, سارے خوش ہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. وہاں این جی اوز کا کیا کام ہے یار. خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے این جی اوز آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں گے اور خواتین کو ایجوکیشن دیں گے اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا. وہاں علماء نے کہا بھائی ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں, اسکول بھی بنے ہوئے ہیں, تو ضروری تعلیم ہم سب, جس کو اعلیٰ تعلیم چاہیے وہ شہر چلا جاتا ہے. نہیں جی, کہہ رہے انہوں نے پہلا کام جو کیا نا, سب سے پہلا انہوں نے اسکول بنا کے کو ایجوکیشن, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے. کہہ رہے ہم نے کہا یہ اکٹھے کیوں پڑھیں گے, نہیں یہ شرط ہے کہ کیا کریں گے یہ. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, وہ اسکول کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا نا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو تعلیم نہیں, ہماری سوسائٹی کو کیا کرنا ہے, خراب کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں ودو لو تکفرون کما کفروا, جیسے یہ خود لبرل ہو گئے ہیں نا, مرد اور عورت کا بالکل اختلاط, ماں بہن کا فرق ختم کر دیا, شرم و حیا ختم کر دی. تو یہاں بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے ایسے گاؤں میں جا کے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس سائنسی ترقی کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہے, کیونکہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں سائنسی ترقی بالکل بھی نہیں ہے, میں نے وہاں لوگوں کو خوشحال بھی زیادہ دیکھا ہے, محبتیں بھی دیکھی ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو, دین ہو. اگر دین نہیں ہے پھر تو برباد ہیں. محبتیں بھی دیکھی ہیں اور عمریں بھی بڑی لمبی لمبی دیکھی ہیں. ابھی میں ایک بلوچستان کے گاؤں میں گیا ہوں, میں نے ولاگ بنایا, وہ ولاگ بھی اپلوڈ کروں گا میں. کچھ بھی نہیں ان کے پاس کھانے کو, سوائے بکریاں چراتے ہیں اور گندم روٹی, وہ بھی اپنی زمین کی, تیسری کوئی چیز نہیں ان کے پاس. میں حیران ہو گیا, 99 سال 90 سال 95 سال ان کی عمریں. ابے میں نے کہا تمہارا وٹامن سی کہاں سے پورا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا لیمن اور کینو مالٹے وٹامن سی, امرود, نہ تو امرود کھا رہے ہیں نہ ان کے پاس لیمن مل رہا ہے, ان کو پھل فروٹ تو مل ہی نہیں رہا بیچاروں کو. وہ جو جن کے گھر میں گیا ان کے ابا کا بھی 100 سال میں انتقال ہوا ہے, 100 سال کی عمر میں. کہہ رہے میرے ابا نے تو ساری زندگی روٹی اور بکری کا دودھ, بکریاں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں, وہ جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں, تو وہ بکری کا دودھ, اسی کا گھی, اسی کا مکھن, اسی پہ ابا کی پوری زندگی بولو گزر. اچھا میں نے کہا عورتوں پہ ظلم تو نہیں ہوتا, وراثت ملتی ہے؟ کہنے سب عورتوں کو وراثت ملتی ہے. کیوں؟ زیادہ تر وہاں کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں یہاں دینی مدارس سے, کوئی دارالعلوم کرنگی میں پڑھ لیا, کوئی بنوری ٹاؤن میں پڑھ لیا. تو اسلام نے عورت کو جو حقوق سکھائے ہیں, تو یہ دنیاوی نالج ان کے پاس نہیں ہے. تو اسلام نے جو بیسک حقوق عورت کے بتائے اس کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ. تو بڑا اچھا ماحول وہاں کا. تو میں نے کہا یار یہ ترقی سے کوئی
یعنی انسانیت کو کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی, بھائی بیسک تو یہی ہے نا, بیسک ضرورت تو یہی ہے کہ محبت سے رہو آپس میں, اور عمر آپ کی لمبی ہو جائے, صحت اتنی اچھی ہو. یہ ترقی نے تو ہم لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہے, کسی کام کا ہمیں چھوڑا ہی نہیں. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ یونیورسٹیاں بند کر دو, جو غیر قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تو ترقی چاہیے نا, صرف ایک ہی چیز کو تو نہیں فوکس کیا جائے گا نا. ہمیں اگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آگے کھڑا ہونا ہے تو تعلیم اور یہ ترقی ضروری ہے اس کے لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو انڈیویجولی لائف ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے. گلگت میں گاؤں میں گیا, وہاں بھی 90-95 سال لوگوں کی عمریں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی اپنی چکیاں لگائی ہوئی ہیں, وہیں کا گندم کھا رہے ہیں, وہیں کی مکئی کھا رہے ہیں, اور اپنی بکریاں جب اسی کا دودھ پی رہے ہیں, اور جب آئے تو اسی کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو وہ بھی 90-95. اب چونکہ کچھ ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے تو بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو اللہ کی نظر میں ویلیو ہے, اگر اس انسان کی مادی زندگی کو دیکھا جائے تو بھائی اتنی بڑی کائنات ہے, اس میں زمین ایک ذرہ, اس میں انسان اس سے بھی ذرے کا بھی ذرہ. لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے عزت دی ہے, پروٹوکول دیا ہے, وجہ اس کی یہ کہ انسان کو میں برائی کا جذبہ بھی ہے اور اچھائی کا جذبہ بھی ہے. تو جب یہ اللہ کے لیے قربانی دے کے برائی چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ جذبہ کسی اور مخلوق میں ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. اس کو اللہ نے یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. جانور ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, فرشتے بھی ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, انسان دونوں ٹریکوں پہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی اچھا بنتا ہے تو ایسا اچھا بن کے دکھا دیتا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جانیں بچاتا ہے. یہ جن فوجیوں کو نشان حیدر ملے ہیں, ان کا کیا کارنامہ تھا؟ یہی تھا نا کہ بھائی اپنے ماتحتوں سے زیادہ انہوں نے بہادری دکھائی. اسی بیس پہ تو نشان حیدر دیا جاتا ہے نا, یا جو نوازا جاتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں بھائی قوم کے جذبے سے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. باقی پھر وہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کی مرضی, اس لیے کہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانا پڑے گا. وہ پھر اللہ نے ان صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے قوم کے لیے قربانی دی, اس میں عقیدہ توحید اور پیغمبروں پر ایمان, وہ اللہ کیونکہ قبول تو اللہ کر رہا ہے نا, تو اللہ نے کچھ قوائف رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے تمہارا, ٹھیک ہے نا, جنت میں جانے کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس بیس پر انسان کو فضیلت ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا گلا کتنا گھونٹتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے 3 درجات بیان کیے. ابھی جو ملحد کے اشکال کا میں نے جواب دیا نا, وہ جواب یہی ہے کہ بھائی آپ انسان کی مادی حیثیت کو دیکھ رہے ہو, انسان کی جو ایک روحانی حیثیت ہے نا, اس میں انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ اچھا بھی کر سکتے ہو, برا بھی کر سکتے ہو. برائی کو چھوڑو گے آپ کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی. تو جو اللہ کے لیے خواہشات قربان کرے گا, اچھے کام کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے گا, تو پھر اللہ اس کی جسم کو نہیں دیکھتے, اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو فضیلت دیتے ہیں. تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم جنت میں لے جائیں. تم اگر جنت میں جاؤ گے تو اپنے عمل کی بیس پہ جاؤ گے, اپنے جسم کی بیس پہ نہیں جاؤ گے, عمل کی بیس پہ جاؤ گے. اور ہمارے ہاں تو جسم بھی نہیں دیکھ رہے, پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ کماتا کیا ہے, اس بیس پہ عزت دی جا رہی ہے, جبکہ وہ تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں, تو اختیاری چیز نہیں ہے.